افسانہ فٹ پاتھ اردو کے مشہور افسانہ نگار اختر اورائنوی کا شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے میں اختر اورائنوی نے ہمارے سماج کے پسماندہ طبقے کی نمائندگی کی ہے۔ تمہید میں افسانہ نگار نے شہر اور شہری زندگی اور شہری زندگی کے دو پہلو، ایک تو وہ جہاں پر جدید ترقی کی چہل پہل نظر آتی ہے، جسے وہ ایک امیر زندگی، عیش و عشرت سے بھری ہوئی زندگی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ وہیں شہری زندگی کا دوسرا پہلو یعنی غربت، پسماندگی، بے چارگی، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے افسانے کے عنوان فٹ پاتھ سے متعلق دلچسپ باتیں پیش کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فٹ پاتھ جو سڑک کے کنارے پیدل چلنے والوں کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، لیکن فٹ پاتھ کی دنیا حرکت و سکون دونوں کے مناظر پیش کرتی ہے۔ شہری سڑک یا شہر سے گزرنے والی سڑک پر آمد و رفت ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، لیکن وہی سڑک کے اطراف جسے فٹ پاتھ کہا جا رہا ہے، وہاں پر حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے، اور یہ حرکت اور سکون کی وجہ سے افسانہ نگار کہتے ہیں کہ یہ منظر بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ کیوں دلچسپ ہے؟ اس کی وجہ کہتے ہیں کہ یہاں پر راستہ چلنے والوں کے علاوہ فٹ پاتھ کی آغوش میں بہت سی ہستیاں بھی ہیں۔ وہاں جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ جمادات، نباتات اور حیوانات کے علاوہ جس چیز کا خصوصیت کے ساتھ افسانہ نگار تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے اشرف المخلوقات۔ اب فٹ پاتھ پر جو اشرف المخلوقات یعنی انسان ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو سماج کے پچھڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو کوئی چھوٹا سی دکان لگا کر کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے افسانہ نگار مختلف مناظر کے ذریعے سماج کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں میونسپلٹی کے ٹین اپنی اللہ بلہ، کوڑے کرکٹ، بہارن کے ساتھ ایسے دکانداروں کے پلنگ جو صرف نفع کمانا، قانون کو دھوکہ دینا اور ساری دنیا کو اپنا سمجھنا جانتے ہیں۔ صرف پلنگ ہی نہیں، بینچ، کرسیاں، ٹوکرے، دیوار کے بکس وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستانی وزیروں کی طرح موٹے تازے، ہمکتے دمکتے مگر مجبور و پابگل لیٹر باکس، اور حیوانات میں بکریاں، گائے، گھوڑے، گدھے، کتے اور سب کے سبھاپتی سانڈ۔ اس طرح سے فٹ پاتھ پر پائے جانے والے ان تمام چیزوں کا اور تمام
नबातात और हैवानात और जानदार का यहाँ पर वो ज़िक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो समाज के ऐसे तबके पर तंज़ करते हैं जो इस्तेहसाल करता है, लोगों का इस्तेहसाल करता है, गरीबों का इस्तेहसाल करता है। और वो यहाँ पर एक अलामत के तौर पर पेश करते हैं सांड। एक अलामत पेश की उन्होंने सांड के लिए। वो कहते हैं कि इस तरह से कि दूसरों की कमाई खाना, खुद बेकार रहना और दंदनाना, वैसे साहूकारों, कारखानादारों और ज़मींदारों की तरह सांड भी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। नबातात में मेवे की बड़ी दुकानों से फेंके हुए छिलके और ऐसी टोकरियों के बेर, ख़राब व खस्ता केले और आधी सड़ी हुई नारंगियाँ, जिनकी पूरी कायनात एक गोशे में समा जाती है। गर्ज यही हस्तियाँ फुटपाथ की रौनक होती है। तो फुटपाथ से मुताल्लिक बड़ी दिलचस्प बातें यहाँ पर पेश की है उन्होंने, और साथ ही साथ समाज के उस तबके पर तंज़ किया है जो तबका समाज के पिछड़े हुए लोगों का इस्तेहसाल करता है। इसके अलावा फिर फुटपाथ पर पाए जाने वाले लोग जिनका वो ज़िक्र करते हैं, उसमें फ़कीर है, अपाहिज है, भीख मांगने वाले हैं, भेंगते हुए कोड़ी वगैरह वगैरह, ऐसे लोग जो यहाँ पर आकर फुटपाथ पर बैठकर अपने पेट की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनमें फिर बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, अपाहिज हैं, जो यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं और भीख मांगकर जो पैसा हासिल होता है उससे अपने पेट की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये फुटपाथ का मंज़र पेश करने के बाद अफसाना निगार फुटपाथ से मुताल्लिक एक कहानी बयान करता है, कहानी सुनाता है। पहले तो उसने फुटपाथ को इस तरह से पेश किया कि वहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो हमारे समाज में पाई जाती है। फिर वो उसके बाद कहानी शुरू करता है। तो कहानी यूँ है कि उसे उस फुटपाथ पर एक लड़का दिखाई देता है। वो उसकी उम्र 10 साल की है और 10 साल की उम्र का वो लड़का अफसाना निगार के मकान के सामने सड़क के किनारे बैठा रहता है। उसकी बेफिक्री को वो यूँ बयान करते हैं कि पाँव फैलाए हुए, बेपरवाह, आज़ाद, कमर में लंगोटी, किसी बेशरम की यूं ही सी लाज की तरह चिपकी हुई। ये उसका हुलिया अफसाना निगार पेश करता है। शिकस्ता कुर्तों के चाकों को एक हद तक छुपाने में सिया मिर्ज़ाई मदद दे रही थी, जो ख़ुद भी अक्सर जगह खंदे दंदा नुमा की शक्ल पैदा कर रही थी। ये मिर्ज़ाई भी यूं ही थी जैसे छोटे तकिए के ऊपर कोई गांव तकिए का खौल बना पहना दे। कुर्ता जांग तक था और सामने फट्टे होने के सबब जिसमें ज़ेरी की उरियानी को दूर करने की बजाय उसके नंगे होने का पर्दाफाश कर रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे, उसके सियाह हाथ पाँव पर गर्द की तह नुमाया तौर पर जमी हो रही थी। ज़मीन की खाक और जिस्म के पसीने मिलकर ये उबटना तैयार किया था। वो शायद बहुत देर से बैठा हुआ था। सह पहर की धूप ने जा बजा पसीना चलाकर उबटने को हल्का कर दिया था। सर के बाल पसीने में चिपक रहे थे। वो सुनहरी धूप से लुत्फ़ उठा रहा था और दुनिया से लापरवाह होकर वो अपनी मिर्ज़ाई के ऊपर की चिल्लरे मार रहा था और गाहे गाहे अपना बदन तेज़ी से खुजला लिया करता था। ये था हुलिया उस लड़के का। उस लड़के के हुलिये को बयान करने के बाद यहाँ पर एक कारी ज़र्ब लगाई है अफसाना निगार में। कहता है कि वो सुनहरी धूप से लुत्फ़ उठा रहा था। हालांकि गौर किया जाए तो धूप से लुत्फ़ नहीं उठाया जाता, बल्कि धूप की वजह से इंसान को बेचैनी होती है, बेकरारी होती है और वो परेशान सा हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनकी ज़िंदगी परेशानियों से घिरी होती है, उन्हें धूप परेशान नहीं करती, बल्कि वो धूप से लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। फिर
افسانہ نگار اپنے محلے کا نقشہ کھینچتا ہے. وہ کہتا ہے میرا محلہ شہر کا ایک خاموش حصہ تھا. 2 جانب کالج کے کوارٹر تھے، تیسری جانب دریا اور چوتھی جانب درمیانی اور ادنا طبقے کے لوگوں کے کچھ مکانات. وہ نہ جانے کدھر سے آ نکلا. شاید پکنک کے لیے روزمرہ کے ہنگاموں سے تنگ آ کر محض یوں ہی آج اس کی ٹانگیں ادھر ہی اسے لے آئی. جاڑے کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا. اسے دھوپ میں بڑے اطمینان و سکون سے بیٹھا دیکھ کر یہ اثر ہوتا تھا جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں عالم رنج و حسرت کو بھول کر آسودگی و طمانینت کے ساتھ بیٹھا ہوا ابدیت کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے. پھر یہاں پر افسانہ نگار اس دسمبر کے مہینے کے منظر کو پیش کر کے یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے، گویا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنی ماں کے آغوش میں بیٹھا ہے اور آسودگی، خوشحالی، طمانینت کے ساتھ بیٹھا ہے، اور بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ اپنا رشتہ خدا سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا رشتہ ابدیت سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اس حال میں اس بچے کو دیکھ کر، اس کی غربت زدہ زندگی کو دیکھ کر افسانہ نگار کو رحم آ جاتا ہے، اور وہ اپنے ملازم کو بلا کر بھیجتا ہے کہ وہ بچے کو وہاں سے بلا لائے. ملازم جاتا ہے، وہاں پر اس بچے کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ اس طرح کی بات اس بچے کے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی ہے تو وہ ہچکچاتا ہے، شک کرتا ہے. لیکن جب اصرار بڑھا، اس کی خوشامدی کی، اسے ڈرایا دھمکایا گیا، تو پھر وہ افسانہ نگار کے ملازم کے ساتھ اس کے مکان میں آ جاتا ہے. لیکن ایسے آتا ہے ایک نئے اڑتے ہوئے گریزہ بچھڑے خرید کر کوئی انسان ڈراتا ہوا لیے جا رہا ہو. ایسا جیسے کسی بکری یا بچھڑے کو کسان خریدتا ہے اور بازار سے اپنے گھر پر لے جاتا ہے تو سہما ڈرا ہوا اس کے ساتھ چلتا ہے. یہی حال اس بچے کا تھا. وہاں سے پھر اس کے متعلق افسانہ نگار کہتا ہے کہ جس بچے کو اندر بلا کر لایا گیا تھا شاید وہ بہرا بھی تھا، اسے سنائی نہیں دیتا تھا، اور اس کی دونوں آنکھوں میں پھولیاں بھی تھی. سفید قسم کے دھبے آنکھ میں آ جاتے ہیں جس سے بینائی کمزور ہوتی ہے، ایک میں زیادہ دوسری میں کم. وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر گھبرایا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا. چونکہ گھر میں وہ تو کھلے آسمان میں رہنے والا، کھلے آسمان کی نیچے دنیا کی سیر کرنے والا، دنیا کے مختلف حوادث سے لطف اندوز ہونے والا شخص تھا، بچہ تھا. وہ جب گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر آتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ نو گرفتار پرندے کی طرح سائبان سے دوڑ کر وہ انگنائی میں چلا گیا. اسے ایسا لگا جیسے ایک پرندے کو قید کر لیا گیا ہو. تو وہ اس کی طرح کیا ہوا کہ وہاں سے نکل کر سائبان سے باہر آ کر انگنائی میں چلا آتا ہے، اور مصنف کے صحن میں موجود کنویں کی منڈیر پر جا کر لاپرواہی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. گردن نیچی کیے ہوئے وہ شرما کر دانت نکالے آہستہ آہستہ ہنس رہا تھا. ایک عجیب سی اس کی کیفیت تھی. ہنسنے کے دوران اس کے دانت پیلے پیلے تھے، پھنسی سے اٹے ہوئے جیسے دانتوں پر سونا چڑھایا جاتا ہے. اس کے دانت صاف نہ کر پانے کی وجہ سے اس قدر پیلے تھے گویا کہ اس کے دانتوں پر کیا کی گئی ہو؟ سونے کی پالش چڑھائی گئی ہو. ہم لوگوں نے اسے کھانا دیا، وہ بمشکل کھانے پر راضی ہوا، مگر جب کھانے لگا تو بھوکے کتے کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا. یہ ایک کیفیت یہاں پر اس بچے کی بیان کر رہا ہے، لیکن اس بچے کی کیفیت کے پس پشت وہ ہمارے سماج کی نفسیات کو، غربت کے معاملات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحن میں بیٹھا بیٹھا جب رکابی صاف کر چکا تو تیزی سے گرسنہ بھیڑیے کی طرح وہ باورچی خانے میں گھس گیا اور کھانے کی مزید چیزیں تلاش کرنے لگا. کانپ، ہانڈیا، پیالے، ٹکریاں سب اس نے الٹ پلٹ کرنی شروع کی. باورچی نے اسے ڈانٹ بتائی. ہم لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ بدتمیزی ہے اور کھانا ہو تو مانگ کر کھایا کرو. چونکہ وہ غیر مہذب سماج کا حصہ تھا، اور جس سماج میں وہ رہا کرتا تھا، پل پڑھ رہا تھا، وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں تھی.
تو ایک بد تہذیبی کا مظاہرہ یہاں پر اس نے کرنے کی کوشش کی، جس پر مصنف نے، افسانہ نگار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ اس طرح کی چیزیں بدتمیزی کہلاتی ہے، آپ کو کھانا ہے تو آپ کھانا مانگ کر کھا لیا کریں۔ لیکن یہ سب باتیں کہاں اس کے سمجھ میں آنے والی تھی، وہ تو اس وقت تک بے چین رہا جب تک اسے کچھ اور کھانے کو مل نہ گیا، پھر دوبارہ کھا کر اس کے تقاضے جاری رہے، ایک چیز کھا لیتا پھر دوسری مرتبہ مانگتا، پھر اسے سمجھایا گیا کہ اب بس ہو چکا ہے، رات میں تجھے پیٹ بھر کھانا دیا جائے گا، لیکن وہی اس کے ذہن میں ایک مایوسی تھی، ایک جھلاہٹ تھی، ایک منفی تاثر تھا کہ شاید شام میں کھانا ملے یا نہ ملے، رات میں روٹی میسر آئے یا نہ آئے۔ رکابی سے دال اور شوربہ وہ چاٹنے لگا، چاٹ واٹ کا پھر اس نے رکابی کو ایک طرف نہایت ہی بے توجہ سرکا دیا اور پھر کنویں کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گیا، ایسے بے تعلق سا، بے حس، بے فکر، اور وہ بہت ہی کم باتوں کا جواب دیتا تھا، اس لیے کہ اس کے یہ جو معاملات اس کے ساتھ میں پیش آ رہے تھے اس کے لیے اجنبی تھے، نئے تھے۔ اس وجہ یہ تھی کہ وہ اس ماحول سے مانوس نہیں تھا، تو مانوس نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا برتاؤ اس کی ذات سے سرزد ہو رہا تھا۔ پھر افسانہ نگار کہتے ہیں ہم لوگوں کو گملوں اور چمن کی آبپاشی کے لیے ایک ایسے چھوکری کی ضرورت تھی جو اوپر کے اور کام بھی کر دیا کرے۔ اس لونڈے کو ہم نے خدا داد سمجھا، ہم نے سمجھا کہ ہم کو خدا کی طرف سے تحفہ ملا ہے اور کم دانے گھاس میں یہ بہت سے کام کر دے گئے، ہم کو بہت کسی ملازم کو رکھے گے تو پھر اس کی تنخواہ اور اس کے معاملات، بہتر یہ ہوگا کہ یہ بچہ ہمارے یہاں رہے گا، ہمارے کام کر لے گا اور تھوڑے بہت پیسے دے لے کر، تھوڑے بہت کھانا وانا دے کر ہمارا بہت سا کام ہو جائے گا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہاں پر مجھ میں جو تھے خود غرضی اور جذبہ ترحم نے مل کر ہم میں شدید خواہش پیدا کی۔ ایک تو افسانہ نگار کہتا ہے کہ ہمارے اندر کیا تھی، خود غرضی تھی۔ خود غرضی کس چیز کی تھی کہ یہ بچہ ہمارے یہاں رہے گا تو ہمارے یہاں رہنے کی بدولت ہمارے گھر کے بے شمار کام ہو جائیں گے، نتیجے میں ہمارا خرچ بچے گا، یہ خود غرضی تھی۔ دوسرے انسان ہوتے کے ناطے ہمارے دل میں ایک رحم کا جذبہ پیدا ہو گیا، جذب ترحم پیدا ہو گیا، تو خود غرضی اور جذبہ ترحم یہ دونوں نے مل کر ہم میں خواہش پیدا کی کہ ہم کسی طرح سے اس بچے کو ہمارے یہاں پر رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا اور بچے کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اسی مقصد کے تحت ہم لوگوں نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ وہ نوکر ہو کر یہاں اگر رہ جائے تو اسے خوب کھانے کو ملے گا، اچھے صاف کپڑے پہننے کو ملے گے اور پیسے بھی۔ وہ چپ سنتا رہا، کبھی کبھار اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہنس دیتا، عجیب طرح کی بے تعلق، بے جذبے کی کھوکھلی سی ہنسی۔ ہم لوگوں نے اسے نہانے کو کہا، فوراً تیار ہو گیا، اسے نہانے کو کپڑا دھونے والا صابن دیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ چونکہ اس کے بدن پر میل جمع ہوا تھا اور وہ پسماندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پچھڑا ہوا تھا، تو اسے نہانے کے لیے بھی افسانہ نگار کے یہاں پر کیا کیا، کپڑے دھونے والا صابون دیا گیا۔ تو یہ اس طرح کا دوغلا برتاؤ ہمارے سماج میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہم بہت سے لوگ اپنے ماتحت کے ساتھ ایسا دوغلا برتاؤ کرتے ہیں، جس کی عکاسی یہ جملہ کر رہا ہے کہ اسے نہانے کو کپڑا دھونے والا صابون دیا گیا، اس نے اس سے سونگھا، منہ بنا لیا، پھر ہنستا ہوا نہانے کے لیے نل پر بیٹھ گیا۔ اسے پھر نہانے کے بعد ایک پرانا ہاف پینٹ اور ایک پرانی قمیض دی گئی، اس نے خوش انہیں پہنا، بٹن لگاتے وقت اسے بڑا لطف آ رہا تھا، کئی بار بٹن کھول کر انہیں لگائے۔ ایک نفسیاتی کیفیت اس بچے کی تھی کہ اس نے کبھی اتنا اچھا لباس نہیں پہنا تھا، اس طریقے کا لباس نہیں پہنا تھا، تو وہ اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا اور اس کے بٹن کو بار بار ہاتھ لگاتا، اسے کھولتا، اسے بند کرنے کی کوشش کرتا اور اسے لطف اٹھاتا تھا۔ وہ یہ جدت جو نیا پن اس کے ساتھ میں ہوا تھا، ایسا لباس اس نے کبھی نہیں پہنا، ایسی چیزیں اس نے کبھی نہیں دیکھی،
اس لباس کو آج پہن رہا تھا تو اسے لطف آ رہا تھا۔ پھر اپنے کرتے اور مرزائیک میں اس قسم کی نامعقول بندشیں نہیں تھی، بٹن نہیں لگانا تھا اسے اس کے اپنے کپڑوں میں۔ نہا دھو کر کپڑے بدل کر اس سیدھا پھر باورچی خانے میں گھس گیا، اور اب کہ اس نے باورچی سے بمنت کچھ اور کھانے کو مانگا۔ چند سوکھی روٹیاں اسے دے دی گئی، اس نے انہیں ہفتوں کے بھوکے کی طرح 2-3 لقموں میں ختم کر دیا۔ حالانکہ نہانے سے قبل ہی اس نے کھانا بھر پیٹ کھایا تھا، لیکن پھر اسے جو ہے تو کھانے کا احساس ہوا اور اس نے کھانا مانگا۔ اسے باسی سوکھی روٹیاں دے دی گئی، اسے کھا کر وہ اٹھا اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے، میلی چکٹ لنگوٹی، چلروں سے اٹی ہوئی مرزائی کو لپاٹ کر سنبھال کے آنگن کے ایک گوشے میں ٹوٹے ہوئے گھڑے پر رکھ دیا۔ اس کو اس نے پھینکا نہیں بلکہ سنبھال کر رکھا۔ اس کے بعد سیدھا میرے پاس آیا، افسانہ نگار کہتا ہے، اور مجھ سے سوال کیا کتنا مشارہ دو گے؟ میں آپ کے یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہو کہ آپ کے یہاں نوکر رہوں تو آپ مجھے کتنی تنخواہ دو گے، کتنا مشارہ دو گے؟ میں نے کہا ٹھکانے سے کام کر، کھانا کپڑا مشاعرہ سب ملے گا۔ کہنے نہیں لگا نہیں بول دو کتنا ملے گا۔ میں نے ہنس کر کہا ابھی تو مشاعرہ لے کر کیا کرے گا، خوب بھر پیٹ کھایا کر اور پیسے لے لیا کر 1-2۔ اب یہاں پر افسانہ نگار کے ذہن میں تو یہ چیز تھی کہ وہ کسی طرح سے اس کے گھر پہ رکھ کے اس کو کھانا پینا دے کر کم خرچ میں رکھ لے گے، لیکن یہ تو ان سے زیادہ ہوشیار نکلا، ان سے بات کرنے لگا کہ آخر بتاؤ مجھے مشاعرہ کیا دو گے؟ جب اس نے اس طرح کی بات کی کہ کھانا مل جائے گا اور 1-2 کچھ پیسہ مل جائے گا، تو بچے نے کہا تب ہم نہیں رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں پھر تو میں نے نہیں رہنا ہے۔ اب کہتا ہے مشاعرہ بھی ملے گا تو گھبراتا کیوں ہے، تیرا گھر کہاں ہے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ تب اس نے جواب دیا کہ مظفر پور ضلع، یعنی مظفر پور ضلع کا وہ رہنے والا تھا۔ میں نے دریافت کیا ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، اور نفی میں زور سے سر ہلاتا رہا۔ بھائی بہن؟ کہہ تو دیا کوئی نہیں، وہ بگڑ سا گیا۔ جب یہ اس کے سوالات بڑھتے گئے تو وہ بچہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں نے آپ کو کہا تو کہ مجھے اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اچھا تجھے مشاعرہ دوں گا، میرے پاس جمع کرانا، اس سے بہت سے کپڑے بنا لینا اور مٹھائیاں کھانا۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے نہیں، مشاعرہ ہاتھ میں لیں گے۔ میں نے کہا ہاتھ میں لے کر کیا کرے گا؟ پھینک دے گا اور کیا، یہ گر جائے گی روپے کہیں۔ تو جواب دیتا ہے نہیں، ہم کو مکان بنانا ہے۔ اس نے شان و شوقت وقار کے ساتھ کہا کہ میں بھی چونک گیا اور سب لوگ ہنسنے لگے۔ اس سے چوٹ سی لگی، کہنے لگا میرے بھی مکان ہے جی، جلا میں گر گیا ہے تھوڑا، 2 کوٹھری ہے۔ اس کے سیاہ چہرے پر خون نے دھپے ہوئے توے کا رنگ پیدا کر دیا تھا۔ اب دیکھیے انسان کی گھر کی خواہش، ایک بچہ ہے اور اس کی سمجھ دیکھیے کہ کہتا ہے میں پیسہ جمع کروں گا اور پیسے جمع کر کے مکان بناؤں گا۔ میں نے کہا اچھا بنانا مکان، تیرے ہاتھ میں روپے دوں گا۔ وہ خوش ہو گیا اور ہنسنے لگا۔ پھر اس نے یہ بھی نہ پوچھا پھر کتنا مشاعرہ ہوگا، اس کے دل میں بھی حسرت تعمیر اور تمنائے ملکیت تھی۔ پھر اس کی جو ذہنی جو اس کا سوچ و فکر ہے، اس کو افسانہ نگار یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ بچہ چونکہ انسان ہے، اس کے دل میں بھی ایک حسرت تعمیر ہے کہ وہ بھی بڑا ہوگا، وہ بھی ترقی کرے گا، وہ بھی اپنا گھر بنائے گا، وہ بھی اپنا گھر بسائے گا، اور اس کے اندر بھی تمنائے ملکیت ہے کیا کہ میرا اپنا پراپرٹی ہوگی۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مجبور ہو، چاہے وہ لاچار ہو، اس کے دل میں یہ تمنا ضرور رہتی ہے کہ وہ ترقی کرے گا۔ اچھے دن کی امید ہر کسی کے ذہن میں رہتی ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو۔ تو اسی نفسیاتی پہلو کو اس جملے کے ذریعے افسانہ نگار نے پیش کیا ہے۔ اسی حسرت، اسی تمنا کے پورے ہونے کا تصور ہی اتنا خوش آئین تھا کہ وہ سرمست ہو گیا۔ اب پہلے تو وہ مشاعرے سے متعلق سوال کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کتنا دو گے، لیکن جب اس نے کہا کہ کیوں لے گا تو کہا مکان بناؤں گا، تو کہا ٹھیک ہے میں تجھے دوں گا، مکان بناؤں گا۔ تو اب کیا ہوا کہ مکان بنانے کا صرف سننا، اس کے ذہن میں خیال آنا اسے اتنا خوش کر گیا کہ اس نے آگے مزید پوچھا ہی نہیں کہ آخر اسے مشاعرہ کتنا دیا جائے گا۔
تو یہ اس کی ذہن میں جو تمنائے تعمیر، تمنائے ملکیت اور خواہش ہے، وہ اس کو جب اس نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر خوشی کی اس کی انتہا نہ رہی، اور اس نے مزید مشاعرے سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ مکان کے بیرونی احاطے میں جا کر بیٹھ رہا۔ جب اسے کسی کام کے لیے بلایا جاتا تو چلا آتا، اور کام کو ادھورا چھوڑ کر پھر باہر احاطے میں جا بیٹھتا۔ یعنی طریقہ سلیقہ اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ پھر اسے ایک دو بار سمجھانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا کام جیسے کرنا تھا، ادھورا چھوڑ دینا رہتا تھا، وہ اسی طریقے سے کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے سمجھ کر کہ ابھی زور دینا ٹھیک نہیں، چپ ہو رہے، ایسا نہ ہو کہ بھاگ نہ جائے۔ اب رات ہو چلی اور وہ مزے میں صحن میں بیٹھا رہا۔ کھانا کھانے کے لیے اندر آیا اور پھر باہر چل دیا۔ بڑی دقتوں سے اسے سلانے کے لیے اندر لایا گیا۔ اب وہ کوٹری کے اندر سونے پر رضامند نہیں۔ رات بھر وہ سائبان میں سوتا رہا۔ غضب کی سردی تھی، مگر وہ تو کھلی فضا کا پنچھی تھا۔ اسے اوڑھنے کے لیے کمبل دے دیا گیا، جسے اس نے نہایت استغنا کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، یعنی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سرسری طور پر لے لیا۔ اب اس قدر سردی کہ لوگ گھر کے اندر کمبل اوڑھ کر سونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے جس کو صحیح ڈھنگ سے لباس میسر نہیں، وہ بغیر کمبل کے باہر راضی خوشی سو رہا ہے۔ تو یہ ایک مانوسیت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ اس کی جو باڈی تھی اس کو ایک ہم آہنگی موسم سے پیدا ہو چکی تھی۔ پھر صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی وہ احاطے میں جا پہنچا، قمیص اور ہاف پینٹ پہنے ہوئے اتنی سردی میں۔ دوسرے بچے سویٹر پہن رہے ہیں، موزے پہن رہے ہیں، اور اپنے کان اور اپنے چہرے کو سردی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا ایک قمیص ہے اور ایک ہاف پینٹ ہے۔ اسے بلا کر چولہے کے پاس باورچی خانے میں بٹھایا گیا۔ وہاں وہ چپ کا بیٹھا رہا۔ جب ہم لوگوں کے ناشتے کے بعد اسے روٹی کھانے کو مل چکی تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم جا کے چادر لے آوے؟ میں نے پوچھا، کہاں ہے تیری چادر؟ اس نے نہایت صفائی سے جواب دیا، فٹ پاتھ پر۔ ارے فٹ پاتھ پر کہا، جہاں ہم روز سوتے ہیں، احاطہ کے ٹٹی میں لگا کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ جانے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا، تجھے دوسری چادر مل جائے گی، مت جا۔ لیکن اسے تو اسی چادر کی خواہش تھی جو اس نے ٹٹی میں لگا کے رکھی تھی۔ اس نے ایک نہیں سنی اور جانے کو ضد کرنے لگا۔ ملازمین نے اسے زبردستی روکنا چاہا تو زور زور سے رونے لگا۔ اس کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ باہر جائے اور اس کی اپنی جو چادر ہے وہ حاصل کرے۔ میں نے آخر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چھلانگ لگا کر احاطے کے اندر چلا گیا اور وہاں سے یک بیک لوٹ کر اندر آیا۔ اس نے صحن کے گوشے میں جا کر قمیص اتار دی، اپنا میلا سا ربوت کردہ اور مرزئی پہنی، اور ہاتھ میں لنگوٹی کا چتھڑا لے کر باہر جانے لگا۔ میں نے اس سے کہا، ارے یہ کیا؟ اپنی چادر لے کر تو واپس نہیں آئے گا کیا؟ وہ بلا جواب دیے پھرتی سے احاطے سے باہر نکل گیا اور فاٹک سے باہر ہو کر دوڑتا ہوا بھاگا۔ یہ جا وہ جا، فٹ پاتھ اسے آواز دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی آواز سن لی۔ کل کا بھولا بچہ اپنے گھر لوٹ چکا تھا۔ اس طرح سے ایک ایسا بچہ جو فٹ پاتھ پر رہتا تھا، اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسے یہ زندگی قید کی زندگی نظر آئی۔ اس کی آزادی تو فٹ پاتھ پر تھی، وہ آزاد پنچھی کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ تو ان تمام آرائش کو، زیبائش کو، سہولیات کو چھوڑ کر وہ اپنی سابقہ زندگی کی طرف لوٹ گیا۔ لیکن یہاں پر افسانہ نگار نے اس بچے کے ذریعے ہمارے سماج کے پسماندہ طبقے کے حالات کو مکمل طور سے پیش کر دیا ہے۔ اس طرح سے یہ افسانہ فٹ پاتھ ہمارے سماج کے غربت زدہ، پچھڑے ہوئے اور ایسے لوگ جن کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان لوگوں کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔